अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हम आप सभी के लिए मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब का एक बयान लेकर आए हैं। आज का उन्वान है एक बादशाह और अनार के बाग का वाक़या। दोस्तों, इस पर बयान फरमा रहे हैं खूबसूरत अंदाज में कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह हजरत की मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, आपसे गुजारिश है बयान को मुकम्मल सुनिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो चलते हैं इस बयान की ओर। तो अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के बहुत बड़े मुफस्सिर और बहुत बड़े सैयद आलिम हैं, अहले इल्म हज़रात जानते हैं। बादशाह नौशीरवां का एक वाक़या लिखते हैं जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं बादशाह आदिल के ज़माने में पैदा हुआ। नौशीरवां अपने मुलाज़िमीन के साथ साथ जंगल को निकल गया। शिकार के इरादे से, ये सफर के इरादे से। जंगल बहुत तूलो तवील था, साथियों से बिछड़ गया और जब साथियों से अलग हुआ तो धूप और भूख और प्यास ने परेशान कर दिया। बड़ी मुश्किल से सफर करता करता एक बाग में जा निकला जो अनारों का बाग था। तो बाग में कुछ देर सस्ताया, छांव में आराम किया। इसके बाद बागबान को तलाश किया, मालिक को ढूंढा। बादशाह होकर ये ना सोचा कि मैं यूं ही खाना क्यों ना शुरू कर दूं, जानता था कि ना मालूम इसका मालिक कौन है। जब मालिक को तलाश किया तो एक नौजवान लड़का मिला। उसको कहा कि मैं मुसाफिर हूं, मुझे प्यास बड़ी लगी है। उसने कहा अच्छा। वो एक अनार तोड़ के लाया और उसने उसके सामने अनार के दाने को निचोड़ना शुरू किया। अरक निकाला तो गिलास भर गया एक अनार से। और जब बादशाह ने पिया तो बड़ा लजीज और बड़ा जायकेदार और बड़ा ही मीठा और बहुत ही खुश जायका। तो गिलास पीते ही बादशाह के दिल में ये बात आई कि हमारे महल में, हमारे घर में तो ऐसे अनार कभी भी नहीं आए। ये देहात के रहने वाले ऐसे ऐसे अनार खाते हैं। ये बाग तो हमें छीन लेना चाहिए, हमें इस बाग को कौमी मिल्कियत में ले लेना चाहिए। नाम कौमी मिल्कियत का होगा, खाएंगे हमारे। कौम को कौन देता है? अगर कौम को कुछ मिलता तो मुल्क का ये हाल होता जो आज मशरिक से मगरिब तक बना हुआ है। और फिर कहते हैं कि आवाम हमारी साथ है। तो ये जितने मार खा रहे हैं ये सारे खवास हैं, ये सारे खवास हैं। बस आवाम तुम हो जो सरकार की दुम हाथ में पकड़े हुए है। जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है वो आवाम है और ये 6-7 करोड़ की आबादी सारे के सारे खवास हैं। बादशाह के दिल में ये बात आई कि मैं इस बाग को गस्ब कर लूंगा। ऐसे अच्छे अच्छे अनार खाते हैं ये लोग। कुछ देर बैठा, यानी एहसान का बदला देखिए। उसने खिदमत की, पानी इनके बजाय अनार का पानी निकाल कर, रस निकाल के पिलाया। और अंदर से क्या शुक्रिया निकला है। वो पानी भी पिला सकता था। उसने सोचा मुसाफिर है, दूर का है, परेशान हाल मालूम होता है, कोई मुहज्जब आदमी मालूम होता है। उसने अनार के दानों से निकाल कर खुश जायका, खुश रंग, अजीबो गरीब किस्म का गिलास भर के अनार के रस का पिलाया और वो उधर कौमी मिल्कियत में लेने की तैयारी करने लगा। कुछ देर के बाद कहने लगा कि बिल्ला लड़के, सारी उम्र में हमारी तेरी पहली मुलाकात है और बहुत मुमकिन है कि आखिरी भी हो। एक गिलास हमें और पिला दे। उस लड़के ने जहां से वो पहला अनार तोड़ा था उसी शाख से, उसी टहनी से एक और अनार का दाना तोड़ा और उसी के सामने निचोड़ा। तो गिलास तो क्या भरना था, चौथाई भी ना भरा, चौथाई गिलास ना भरा। और जब पी के देखा तो लज्जत भी खत्म, जायका भी खत्म, मिठास भी खत्म, तमाम चीजें बर्बाद। बादशाह कहने लगा, रे नौजवान ठगी शुरू कर दी। पहला अनार और पेड़ का था, ये अनार और पेड़ से तोड़ के लाए हो। वो कोई तुमने स्पेशल अपने लिए रखा हुआ था जिसका रस तुमने मुझे पहले पिलाया। ये और जायका है, वो और जायका था। वो कहने लगा कसम ले लो, पेड़ तो क्या, मैंने तो शाख भी नहीं बदली। इसी बाग का अनार है और इसी टहनी का अनार है। ये जायका क्यों खत्म हो गया, फिर ये खुशबू क्यों बर्बाद हो गई, फिर ये लज्जत क्यों बर्बाद हो गई, फिर ये रस इतना थोड़ा क्यों निकला। उस वक्त भी एक अनार के दाने में से गिलास भर गया था, अब ये चौथाई गिलास भी पूर्ण नहीं हुआ। ये सारी चीजें कैसे खत्म हो गई। नौजवान लड़का मुस्कुरा करके कहने लगा, और तो मुझे पता नहीं, आलिमुल गैब खुदा की जात है, इतना मुझे मालूम होता
ہوتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کر لیا ہے. ارے نوجوان پھر کیا ہوا؟ اس نے اگر ظلم کا ارادہ کیا تو باغ میں کیوں آ کر کے خرابی مچ گئی؟ نوجوان کہنے لگا ظلم کا اندھیرا، ظلم کا دھواں اتنا شدید ہوتا ہے. ابھی اس نے ارادہ کیا، اس کے دل کا ارادہ نکلا، باہر ہوا میں آیا اور باغ میں پہنچا، تنے تنے میں پہنچا، پتے پتے میں پہنچا، دانے دانے میں پہنچا. ارے ظلم کے اثرات دانے دانے تک پہنچ گئے، لذت بھی ختم ہو گئی، برکت بھی ختم ہو گئی، ذائقہ بھی برباد ہو گیا، مٹھاس بھی ختم ہو گیا. ظلم کا ارادہ کرتے ہی سارے جان میں فساد آ گیا. بادشاہ نے اپنے دل میں بڑی شرمندگی محسوس کی. انسان تھا، سوچا، فوراً اللہ کی حضور میں رویا، الہ العالمین آئندہ ایسا ارادہ بھی کبھی نہ کروں گا. ابھی تو میں نے ارادہ کیا ہے، ظلم کر گزروں گا تو کیا بنے گی، عوام کے ساتھ کیا ہوگا، خواص کا کیا بنے گا، ملک کا کیا بنے گا، آدمیوں پہ کیا حالات طاری ہوں گے. یہ تو درخت ہے، یہ تو پیڑوں کا معاملہ ہے، یہ تو باغ کا معاملہ ہے. انار کے دانے دانے میں میرے ظلم کا اثر جا پہنچا. ابھی تو میں نے کیا بھی نہیں. ارادے کا اثر یہ ہے جب کر گزروں گا تو کیا بنے گی، اس وقت کیا ہوگا جب میں ظلم پورا کر گزروں گا. ابھی تو ارادہ صرف کیا میں نے، ظلم کے لیے کسی کو حکم بھی نہیں دیا. بادشاہ بڑا پشیمان ہوا اور بڑا رویا اور توبہ کی، آئندہ ایسا ارادہ بھی کبھی نہیں کروں گا. جب ارادے سے اتنی تباہی مچتی ہے، اس قدر بربادی آتی ہے تو ظلم کرنے کے بعد کیا حالات رونما ہوں گے. ان سے بچنے کے لیے میں ایسا ارادہ بھی کبھی نہیں کروں گا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی توبہ کی، اللہ کی حضور میں عاجزی کی، رویا، استغفار کی. اور کافی دیر کے بعد پھر نوجوان کے پاس گیا اور کہنے لگا لو اب میرا روانگی کا وقت آ گیا، اب میں تجھ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. اگر تیری طبیعت اجازت دے، مہربانی کر سکتے ہو تو ایک انار نچوڑ کے اور پلا دو، اگر تیری طبیعت اجازت دے. چنانچہ نوجوان لڑکا اس پر آمادہ ہو گیا، کہنے لگا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے نعمت ہمیں دے رکھی ہے، ہم کسی کو کھانے پینے سے منع نہیں کرتے. کھانا پینا اور بات ہے، ڈاکہ ڈالنا اور بات ہے. کھا پی جتنا مرضی لے، لیکن یہ نہ سوچے کہ سارا ہی لے لینا ہے. نوجوان اسی کے پاس آیا اور اسی شاخ سے ایک انار توڑ کے لایا اور اس کے سامنے بیٹھ کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے انار کا دانہ کا رس نکالنا شروع کر دیا. پہلے انار میں گلاس بھر گیا تھا، دوسرے انار میں چوتھائی بھرا تھا. اب انار جو توڑ کے لایا، گلاس بھر کر کے بھی ابھی انار کے دانے باقی ہیں کہ گلاس رس میں پورا ہو گیا. سبحان اللہ. گلاس پورا بھر گیا پانی کا. لذت بھی عجیب و غریب قسم کی، خوشبو بھی، رنگت بھی، ساری چیزیں عود آئی. اور دوسرے سے اچھا تو ہونا ہی تھا، اس پہلے سے بھی اچھا. جب بادشاہ نے پیا تو کہنے لگا رے نوجوان، یہ کوئی خاص پیڑ تم نے رکھا ہوا ہے، یہ کوئی تم نے خاص پیڑ اپنے لیے رکھا ہوا ہے. وہ کہنے لگا مجھ سے قسم لے لو، میں نے باغ تو کیا، پیڑ تو کیا، درخت تو کیا، میں نے تو ٹہنی اور شاخ بھی نہیں تبدیل کی، اسی شاخ سے لایا ہوں جس سے پہلے لایا تھا. تینوں انار ایک جگہ کے ہیں. تو بادشاہ حیران ہو کر کے کہنے لگا پہلے انار کا ذائقہ ایسا ایسا تھا اور دوسرے انار میں سے پانی بھی نہیں نکلا، رنگت بھی ختم ہو گئی، ذائقہ بھی برباد ہو گیا، لذت بھی ختم ہو گئی. اور پھر تیسرے انار میں اور خوشبو عجیب و غریب قسم کی پیدا ہو گئی، لذت بھی عجیب آئی، چاشنی بھی بڑی عجیب ہے، پانی بھی زیادہ نکلا. اس کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان مسکرا کر کے کہنے لگا اور تو مجھے پتا نہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ نے ظلم سے توبہ کر لی ہے. حیران ہے بادشاہ کہ میرے دل کے اثرات پتے پتے پہ پڑ رہے ہیں. اب میں نے توبہ کی تو وہ اثرات پتے پتے میں پہنچے، دانے دانے میں پہنچے، پیڑ پیڑ میں پہنچے اور باغ کے اندر سے پھیلتے ہوئے پورے جنگلات اور پورے ملک میں پھیلے. تو بادشاہ نے توبہ کی کہ میں آئندہ کبھی بھی کسی کی چیز لینے کا ارادہ تک بھی نہیں کروں گا.
تو تفسیر کبیر میں علامہ فخرالدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب نیت کرنے سے، جب ارادہ کرنے سے بربادی یوں آتی ہے، اور جو کر گزرے اور جو کر رہے ہوں ان کے یہاں برکت کہاں سے آئے گی، ان کے یہاں خیر کہاں سے آئے گی، ان کے یہاں اطمینان کہاں سے آئے گا، ان کے یہاں امن کہاں سے آ جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی نہتا ہو اور ایک آدمی کچھ لیے کھڑا ہو، لیکن اس کو امن نہیں کہتے۔ یہ بھول ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب میری حفاظت تو فلاں پارٹی کر لے گی۔ کسی کی حفاظت خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ان لوگوں کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ صاحب یہ تو مار کھا کھو کر کے یوں ہی بیٹھ بٹھائے جائیں گے، یہ تو غلط بات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں سب کا رضی اللہ تعالی اللہ اکبر، فرماتے ہیں اچانک میں ایک محلے کی طرف جا نکلا اور میں نے جا کے کیا دیکھا، ایک غریب نوجوان کو کئی آدمیوں نے زمین پہ لٹایا ہوا ہے، زمین پہ لٹایا ہوا ہے، اور اس کی کمر پہ چڑھ کر اسے لتاڑ رہے ہیں۔ میں قریب پہنچا، میں نے پہچان لیا ایک کافر کا غلام، غریب دیوانہ نبی کا پروانہ ابو بکیہ صحابی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں قریب پہنچا ابو بکیہ کے منہ پہ میری نظر پڑی، اس قدر دبا پڑا ہوا تھا کہ ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ قصور کیا ہے؟ کیوں کلمہ پڑھتے ہو کالی کملی والے کا؟ کیوں کلمے کا اقرار کرتے ہو؟ کیوں اسلام کو تسلیم کرتے ہو؟ کیوں خدا کی توحید کو بجا لاتے ہو؟ تاکہ صحابہ کرام نے کسی کے نہیں مارے، چوری کبھی نہیں کی، بلکہ صرف ان کے یہاں جرم یہی تھا کہ وہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، نبی کی غلامی کا اعلان کیوں کرتے ہیں۔ اور وہی بات آج ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے۔ ایک طرف اشتراکیت کو لایا جاتا ہے، ایک طرف لینن اور کار مارکس اور موزے تنگ جیسے کافروں کے قانون کو لایا جاتا ہے، اور ایک طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام اور قرآن کو نافذ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم خدا کو خدا مانتے ہیں، اور یہ روس اور چائنا کے سوشلزم کے بڑے بڑے گدوں کو خدا مانتے ہیں۔ ہم خدا کی مخلوق میں سے کسی کا بنایا ہوا قانون بھی خدا کا قانون کے مقابلے میں ہرگز اسے جگہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور جو تجربہ یہ اب کر رہے ہیں مسلمانوں پہ 1400 سال میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ تجربے ہو چکے ہیں، لاکھوں مرتبہ۔ علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انگریزوں نے مشینوں کے ذریعے انگوٹھے کھینچ دیے، چھپکلی کا اوون بنا کر پلا دیا، شاہ صاحب کو کوڑ لگ گیا۔ ہم رہے یا نہ رہے نظام مصطفیٰ کو کوئی فنا نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی نظام مصطفیٰ کو فنا کرنے کے لیے لوگوں کو مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ سب مرنے والے ہیں، ان سب کی موت آگے رہے، لیکن ہم مریں گے کلمہ پڑھتے ہوئے، اور یہ انہی لوگوں کا نام لیتے ہوئے مریں گے آخری وقت میں بھی جن کی وجہ سے یہ لوگوں کو مارتے ہیں۔ خدا جب حساب و کتاب مانگے گا، اللہ پوچھے گا جب دنیا سے چلے تو کیا کر رہے تھے؟ کوئی ایک کہے گا میں کلمہ پڑھ رہا تھا، دوسرا کہے گا میں کلمہ پڑھنے والے کے اوپر لاٹھیاں برسا رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اچانک اس قدر ایک مسلمان کو مار پڑ رہی ہے، میں نے ان ظالموں سے کہا نہ مارو۔ ظالم کی یہ بڑی عادت ہے، اسے جتنا کوئی یوں کہے نا کہ نہ مار وہ اور مچرتا ہے، مستی میں آ جاتا ہے۔ اب جتنے بھی علماء، صلحاء، بزرگان دین، اللہ والے، سمجھدار، حاجی، نمازی، غازی، سب یہ بتلا رہے ہیں کہ پرامن تحریک ہے، پرامن مطالبات ہیں، لیکن جان بوجھ کر جتنا منع کرتے ہیں اتنے ہی اس میں رفڑ بازی بھی چاہتے ہیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اسلام آنے میں اور نظام مصطفیٰ کے نافذ ہونے میں انہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر قرآن کے دشمن ہو تو اعلان کرو سیدھا سیدھا کہ ہمیں قرآن پجارے نہیں آتا، اسلام نہیں آتا، نبی کی نبوت ہمیں راس نہیں آتی، خدا کی توحید ہمیں راس نہیں آتی، کھلے اعلان کرو، پھر یہ منافقت کیسی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے منع کیا نہ مارو، غریب آدمی ہے،
مسکین ہے نہ مارو. انہوں نے کہا غریب کو مارنے میں تو مزہ آتا ہے, تکڑا کم مار کھاتا ہے, تکڑا کم مار کھاتا ہے. مار تو کھائے گا ہمیشہ غریب, مار کھائے گا کمزور, مار کھائے گا مسکین, لیکن اس وقت تک جب تک کہ اس کا خالق و مالک اس کا ساتھ نہ دے, اور جب وہ ساتھ دے گا تو پھر اس کا مقابل دشمن جو ہے وہ مرا مرایا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے تو منع کیا کہ نہ مارو, غریب ہے. وہ اور مستی میں آ گئے. ابو بقیہ کی کمر پہ پشت پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی. فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا, نزدیک تھا, اچانک میرے کانوں میں ابو بقیہ کی پسلیاں کڑاک کڑاک کر کے ٹوٹنے کی آواز آنے لگی. صحابی کی پسلیاں توڑ دی. جرم کیا ہے؟ کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ امام الانبیاء کی غلامی کیوں اختیار کی ہے؟ کالی کملی والے کا غلام کیوں بنا؟ قرآن پر ایمان کیوں لایا؟ اللہ کی توحید پہ ایمان کیوں لایا؟ انہوں نے بھی یہ اتہام الزام نہیں دیا کہ ہماری چوری کی ہے, ہمارا کوئی نقصان کیا ہے. ابو بکر نے پوچھا لوگوں کیوں مارتے ہو؟ کہنے لگے جب تک یہ کلمے کا انکار نہ کرے اسی طرح سے مار کھانی پڑے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھ نہ سکا, میں سہ نہ سکا. میں نے اسی وقت انہیں کہا نیچے اتر جاؤ, ظالمو تمہارا غلام ہے, سودا کر لو میں خرید لوں گا. کہنے لگے ہاں یہ بات ممکن ہے کہ ہو جائے, لیکن یوں ہی چھوڑ دینا, دو راستوں کے سوا تیسرا کوئی نہیں, یا تو یہ جان سے مر جائے یا کلمے کا انکار کرے. بے شک. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے سودا کرنا شروع کیا تو بڑی مشکل سے سودے پہ آمادہ ہوئے اور کہنے لگے ہم ابو بقیہ کے بدلے میں 200 دینار لیں گے, 200 دینار کے بدلے میں ہم اسے بیچ سکتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت ہمارے لیے اتنی بڑی دولت تھی 200 دینار کہ ہاتھ نہیں آیا کرتے تھے. بڑی مشکل سے میں نے کہا چلو ابو بقیہ کو میں 200 دینار میں ہی خرید لیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے قیامت میں اگر اللہ پاک نے مجھ سے یہ پوچھ لیا ابو بکر میرے ایک مسلمان بندے کی تیرے سامنے پٹائی ہوئی اور تم اسے کھڑے دیکھتے رہے تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا؟ دن دولت اپنی جگہ پہ رہ جائیں گے. خدا بند عالم نے اگر اسی بندے کی وجہ سے مجھے پکڑ لیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مارا جاؤں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا, ظالموں کے نیچے سے نکال لیا, انہیں پیسے ادا کر دیے اور ابو بکر صدیق نے نیچے سے نکال کر زخموں کی مرہم پٹی کی اور کپڑے جھاڑے اور جلدی سی ٹھنڈا پانی کا پیالہ لا کر ابو بقیہ کو پیش کر دیا. ابو بقیہ بڑی مار پڑی ہے, کلمے کی وجہ سے بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا, بڑی پیاس لگی ہے, حلق خشک ہو گیا, ایک بالش کے قریب زبان باہر لٹکی ہوئی میں نے دیکھی. ظالم نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی. پر ابو بقیہ تو نے بھی اپنے عشق کی انتہا کر دی. وہ کہنے لگا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا, میں کیا بدلہ دے سکتا ہوں؟ میں غریب ہوں, میں نادار ہوں, میں مسکین ہوں, میں مفلس ہوں, میں فقیر ہوں, میں کیا بدلہ دے سکتا ہوں؟ میرا پروردگار تجھے اس نیکی کا بدلہ دے گا, پر پانی پینے کے لیے مجبور نہ کر, میں پانی پی نہیں سکتا. ابو بکر فرمانے لگے کیوں؟ ارے حلق خشک ہے, پیاس لگی ہے, اتنی مار پڑی ہے, 2-4 گھونٹ پانی کے پی لے. ابو بقیہ فرمانے لگے ابو بکر جانتے ہو کس وجہ سے مجھ پہ مار پڑی ہے, کیوں مجھے مارا گیا ہے؟ میں سرکار مدینہ کا غلام ہوں, یہی میرا قصور ہے, یہی میرا جرم ہے. میرا اعلان سنو, جب تک میں شربت دیدار نہ پی لوں, جب تک امام الانبیاء کا دیدار نہ کر لوں, ایک گھونٹ پانی کا میرے حلق سے گزرے گا نہیں.
تھوڑا بہت کچھ تو پانی پی لے، بڑی پیاس لگی ہے، میں تجھے سرکار مدینہ کی خدمت میں ابھی لیے چلتا ہوں، تجھے حضور کا دیدار بھی ہو جائے گا، کچھ پانی تو پی لے۔ کہنے لگا میرے بس کا روگ نہیں، کیوں؟ اس لیے کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں۔ ابو بکر میرے بس کی بات نہیں، جب تک میں حضور کی زیارت نہ کر لوں ایک بوند پانی کی میرے حلق سے گزرے گی نہیں۔ مجھے معلوم ہے مار جو اسی لیے پڑی ہے، میری پسلیاں توڑ دی گئی، مجھے لتاڑا گیا، اور آج تو تم نے دیکھ لیا، روزانہ تجھے کیا معلوم جو رات کو مجھ پہ مار ہمیشہ پڑا کرتی تھی، میں تو بڑی مار کھاتا چلا آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ کو ساتھ لیا، سہارا دے کے لے کے چلے۔ ادھر کسی مسلمان نے جا کر دوڑ کر سرکار مدینہ کو بتلا دیا، عرض کر دیا ابو بقیہ کو بڑی مار پڑی ہے، اس کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ ارے آج کسی کو چوٹ لگے گی، اس کے گھر والے رویں گے، اس کے رشتے دار رویں گے، اس کے عزیز و اقربا رویں گے۔ خدا کی قسم ابو بقیہ کو مار پڑی، سرکار مدینہ روئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ میرے غریب صحابی، او میرے غریب دیوانے، تجھے کلمے کی وجہ سے اتنی مار کھانی پڑی کہ تیری پسلیاں توڑ دی گئی، اور یوں بتایا گیا کہ پانی نہیں پیتا، دیدار کا مشتاق ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں، ابو بقیہ کو لے کر آئیں گے، اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ قربان جاؤں سرکار مدینہ کے ان غلاموں پہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیدار کرانے کے لیے تشریف لائے۔ ارے ہمارا تو عقیدہ ہے آج نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ شہید ہو گئے، خدا کی قسم میرا ایمان ہے ان کی روحوں کا استقبال سرکار مدینہ نے فرمایا، امام الانبیاء نے ان کا استقبال کیا۔ تو میری وجہ سے کوئی زمین کی وجہ سے مرا ہوگا، کوئی نہری پانی کی وجہ سے مرا ہوگا، کوئی کسی عورت کے عشق میں مرے گا، کوئی روپے پیسے کے جھگڑے میں مرے گا۔ ارے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شہید جس کی روح کو نکلتے ہی سرکار مدینہ کا دیدار ہو اور حضور فرمائے آ جا تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔ ابو بقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آہستہ آہستہ ابو بکر لے آئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بقیہ کو سینے سے لگا لیا، رحمت والا ہاتھ پھیرا، پاس بٹھا لیا، فرمایا ابو بقیہ میں نے سنا ہے بڑی مار پڑی ہے، پسلیاں توڑ دی گئی۔ ابو بقیہ عرض کرنے لگے میرے آقا ٹھیک ہے، جو کچھ میرے مقدر میں تھا وہ بن گیا، پر اتنا تو میں بھی جانتا ہوں بہشت سستی کوئی نہیں، اتنا مجھے بھی معلوم ہے کہ جنت سستی نہیں، ایش و آرام کرتے کرتے آرام کھانے والوں کو بہشت کی ہوا نصیب نہیں ہو سکتی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا ابو بقیہ میں نے سنا ہے پانی نہیں پیا۔ جی حضور نہیں پیا۔ فرمایا اب کیوں نہیں پیا؟ عرض کیا اس وقت میں پانی پیتا تو میرے منہ میں صرف پانی جاتا اور میری پیاس بجھتی، اب رحمت والے ہاتھ ہوں گے، میرا منہ ہوگا، مجھے یہیں بیٹھے بیٹھے حوض کوثر کا مزہ آئے گا، مجھے یہاں حوض کوثر کا مزہ ملے گا، میں یہاں پانی پیوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے پانی کا پیالہ اٹھایا اور ابو بقیہ نے یوں ہاتھ بڑھایا پیالہ لینے کے لیے، فرمایا ابو بقیہ ٹھہر جا، جب تم نے پیا ہی نہیں اور میرے ہاتھ سے پینا ہے تو اب میں اپنے ہاتھ سے ہی تجھے خود پلاؤں گا۔ سرکار نے رحمت والے ہاتھ سے ابو بقیہ کے منہ کو پانی کا پیالہ لگایا، ابو بقیہ نے رج رج کے پانی پیا اور کہنے لگا کیوں نہ پیوں، آج مجھے
जन्नत का मजा आया, आज मुझे हौज़े कौसर का मजा आया। क्यों? मेरा यकीन है साकी कौसर चश्मे फैज़ा, अब्र नवाज़िश लुत्फ़ बदामा, रहमत हक की बारिश पे हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो जिस वक्त पानी पी रहा था तो मुझे तो हौज़े कौसर का मजा यही आ गया। सरकार मदीना ने दुआ फरमाई, जल्दी सेहतियाब भी हो गए। तो दोनों चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने आम नहीं कर दी कि दुनिया में भी ऐसे इशरत करो और आराम करो, और आखिरत की नेमतों से भी अल्लाह पाक इस तरह से माला माल करते। मुसलमानों, घबराओ ना। हमारा मकसद माल इकट्ठा करना नहीं, हमारा मतलब दौलत हासिल करना नहीं, हमारा मतलब बंगले बनाना नहीं, हमारा मकसद कोठियां बनाना नहीं, हमारा मकसद कारें हासिल करना नहीं। हमारा मकसद है ये है कि इस जिंदगी में, इस गुनाहगार जिंदगी में हम निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे निफाज देखें, और ये मुल्क तब बचेगा जब सरकार मदीना का दीन यहाँ पे नाफिज होगा। अब बात आगे निकल गई, वो जमाना गुजर गया कि जब लोग अब अपनी मनमानी करके यहाँ पे गुजारा कर लिया करते थे। अब ये खवास की बात नहीं रही, अब ये आवाम की बात हो गई है। अब नखेड़े हो रहे हैं कौन खुदा का बंदा है और कौन भुट्टू का बंदा है। जो खुदा का बंदा है वो निजाम मुस्तफा के लिए तन मन धन की बाजी लगाकर कोशिश करेगा, इत्मीनान हासिल करेगा, उसको मरने में भी फायदा, उसको जीने में भी फायदा। और जो भुट्टू का बंदा है उसको जीने में भी घाटा, उसको मरने में भी घाटा। और ये बात हम हमेशा कहते हैं, और ना हमारे मकसद में ये शामिल है कि किसी को मारो या किसी के तोड़ फोड़ करो या कोई आग लगाओ। हम आपको भी मना करते हैं, आवाम को भी मना करते हैं। और इन जालिमों को किसने कहा कि निहत्ते शहरियों पे डंडे बरसाओ, उन्हें इकट्ठे करो और नरगे में लो और मारो। तुम्हारी बहादुरी भी देख ली जाएगी, वक्त सारा बीत तो नहीं गया। अभी तो इंदिरा गई है, मोरारजी देसाई तो अब आया है। सबकी बहादुरी के राज खुल जाएंगे, थोड़े से ठहरो। अपनों को मारना कोई कमाल नहीं। तेरे बच्चे को ठोकर लग जाए तो बाप का कलेजा इकट्ठा हो जाए, और दूसरों के बच्चों को इकट्ठा करके यूं बेताजा मारा जाता है। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता, मेरा ईमान, सुभान अल्लाह, मुसलमान ऐसा कतल नहीं कर सकता। मुजाहिरीन मुजाहरा करते हैं, मुतालबा करते हैं, चंद नारे लगा लेते। तुम्हें नारों की भी, अरे तुम मुल्क का करोड़ों पी गए, तुमने लोगों के लहू पी लिए। इन कारों में हमारा लहू जलता है जिनमें तुम दौड़े दौड़े पीते, और हमारे नारे भी नहीं सुन सकते। इसलिए इस मुल्क को बचाओ, इसको बर्बाद ना करो इस तरह से। मुल्क हमारा भी है, तुम्हारा भी है, न तुम कहीं भाग के जा सकते हो, न हमने कहीं भाग के जाना है। और असल दर्द तो हमें है, मुल्क हमने बना, हमने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। हम वतन से बेवतन हुए, हमने कोठियां छोड़ी, और खुदा की कसम 18 बरस तक घास की झोपड़ी में वक्त गुजारा। इसलिए खुदा के कहर से डरो, उसके अजाब से डरो। ये तुम्हारे पड़ोसी मुल्क ईरान में 1 महीने में 2 दफा ज़लज़ला आ चुका है। अगर यहाँ हलचल अगर यहाँ ज़लज़ले पे ज़लज़ला खुदा ने भेज दिया तो तुम भी, तुम्हारे बच्चे भी और तुम्हारी बेगमें भी दब दब कर मरे, और हम भी साथ ही मरे, बचेगा कोई नहीं। इसलिए खुदा के कहर को दावत ना दो, खुदा के अजाब को दावत ना दो। खुदा के मुकाबले में तुम इसको लाते हो। कोई ऐसी बात हमारे सामने रखो, हमारा मुतालबा निज़ाम मुस्तफा का, तुम भी कोई बात रखो हमारे सामने ऐसी, तुम इसे लाते हो हमारे सामने। इसलिए मरना है आखिर, कब्रों में जाओगे, कुछ सोचो, कुछ संभलो, और अपनों पर जुल्म ना करो। आपको भी कहूंगा, ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है, दुश्मनी इनसे कराई जाती है। इनके दिमाग में बेचारों के ये बैठ गई कि हमें रोटी भुट्टू खिलाता है, जिस दिन भुट्टू मर गया बस उस दिन हमें रोटी नहीं मिलेगी। ये बात गलत है। ये पहले नहीं था, जब भी रोटी खा रहे थे, नहीं रहेगा जब भी खाओगे, और इसने तो रहना ही नहीं। फिर अपने पेट का इंतजाम करो। फिर जो दुनिया में आया वो गया कि नहीं? आखिर भुट्टू की माँ भी मरी होगी, भुट्टू का बाप भी मरा होगा, इसका दादा परदादा भी मरा होगा, ये हमेशा कैसे रहेगा?
پھر تم بھٹو کے ساتھ سارے قبر میں دفن ہو جاؤ گے، شرم والے ہو تو اسی دن سارے مر جانا۔ اس لیے یہ تو بات ایسی کوئی نہیں، سیدھی سادھی بات مسلمانی بات ہے۔ اگر کسی غیر ملک سے آئے ہیں یہ لوگ پھر اور بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت دعا بھی کرو۔ میں عورتوں سے بھی مردوں سے بھی کہوں گا، صبح و شام ہر وقت، اصل تو ہر وقت نہیں، صبح کی نماز کے بعد ہر مرد عورت جس کو آتی ہے وہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرے۔ میں نے پہلے بھی سنایا ہوگا، ہجرت کے واقعات میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم دیا کہ میرے نبی سورۃ یاسین پڑھتے چلو اور چلتے چلو، یہ دشمن سے حفاظت کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے۔ سورۃ یاسین پڑھو اور ہر وقت آیت کریمہ کا ورد کرو، مرد عورت چھوٹے بڑے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اللہ کا نام زیادہ سے زیادہ لو، تاکہ یہ بلا، یہ ظلم، یہ ظالم ہمارے سر سے ٹلے۔ انشاءاللہ ٹلا۔ آپ لوگ اللہ کا نام جتنا لیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ ٹلائے گا، ہمارے بس کی بات تو نہیں۔ اس لیے دعا بھی کرو، چھوٹے بچوں سے بھی ہر وقت دعا کراؤ، اور آپ خود بھی دعا کرو، اللہ پاک ہم سب کو اپنی امان میں رہنا کا جگہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه برة الكرام۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ارے دوستو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ابھی آپ نے مولانا قاری حنی ملتانی صاحب کا بیان سنا۔ دوستو بیان آپ کو پسند آیا ہو تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے۔ دوستو ایک نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔